नाज़रीन, इस किस्त में हमारा मौजू है सूरज का उसके मगरिब से तुलू होना। इसकी हकीकत क्या है, इसे तफसील के साथ आप पर हर लिहाज से खोलकर वाज़ेह किया जाएगा। लेकिन इससे पहले यह बात ज़हन में होना जरूरी है कि आज तक इस हवाले से जो अकीदा और नजरिया आम है, जो तकरीबन हर खासो आम के दिमाग में है, वो क्या है। आज तक ये बात पूरे जोरों शोर से आम की गई कि सूरज मगरिब से तुलू होगा से मुराद एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक सूरज मगरिब से तुलू होगा। यानी जैसे इस वक्त आप सूरज को एक तरफ से दूसरी तरफ सफर करता देख रहे हैं, जब वो दिन आएगा तो इसके बरक्स सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि क्या हकीकत यही है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकयातन ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर इतने अहम वाक़े का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्यों ना किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर कौल है कि अल्लाह ने इस कुरान में हर बात को हर पहलू से न सिर्फ फेर फेर कर बयान कर दिया, बल्कि मसलों से बयान कर दिया। यानी जैसा होना था बिल्कुल वैसा ही पहले जो हो चुका उन वाकयात की शक्ल में बयान कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर नजर आने वाली आयत में देख सकते हैं। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 99, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तहकीक के हमने हर तरफ से फेर फेर कर बयान कर दिया इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से इंसानों के लिए। यानी ये बात तयशुदा है, तुम अपने घोड़े दुड़ा लो, तुम अपनी तहकीक कर लो, तुम्हारे सामने यही बात आएगी कि हमने इस कुरान में माजी में पेश आने वाले वाकयात में से सिर्फ उनका जिक्र किया जो हूबहू उसी तरह कुरान के नजूल से अस्सात के कयाम तक पेश आएंगे या पेश आना थे। कुरान के नजूल से लेकर अस्सात के कयाम तक जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी तुम्हें रहनुमाई दरकार थी, हमने उससे तमाम की तमाम मसलों से बयान कर दिया। बस इनकार किया इंसानों की अक्सरियत है, मगर नाशुक्री। यानी इंसानों की अक्सरियत ने इस बात का इनकार कर दिया कि अल्लाह ने इस कुरान में हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई रखी है। अल्लाह ने कुरान में सब कुछ बयान किया है, बल्कि इंसानों का कहना है कि इस कुरान में अल्लाह ने सब कुछ बयान नहीं किया। अल्लाह कुरान में एक काम का हुक्म तो देता है, लेकिन उसका तरीका इस कुरान में बयान नहीं किया। इस तरह कुरान में सब कुछ बयान नहीं किया गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का भी जवाब दे दिया कि आखिर इंसानों के इस इनकार की वजह क्या है। इंसानों के इस इनकार की वजह सिवाय कुफूरा के कुछ नहीं। यानी जो कुछ भी इंसानों को अता किया गया वो उसे उन मकासद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जिन मकासद के लिए इन्हें कुछ भी अता किया गया। ये अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा को तर्क ही नहीं करना चाहते। इस वजह से ये इस बात का इनकार करते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ कुरान में बयान कर दिया। अगर ये इस बात को तस्लीम कर लेंगे तो इन्हें अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ेगा। जो कुछ भी ये बगैर इल्म के कर रहे हैं, इन्हें ये सब तर्क करना पड़ेगा, और यही ये नहीं चाहते, इसलिए ये इनकार करते हैं। ये अल्लाह की अता करदा नेमतों को अल्लाह के बताए हुए मकसद के हसूल में इस्तेमाल की बजाय अपनी मनमानियां करना चाहते हैं। उन नेमतों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख्वाह वो माल हो, दौलत हो, जहानत हो, कोई ओहदा मर्तबा हो, या जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया कुछ भी हो। इस तरह नाज़रीन, अगली आयत सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 41, और तहकीक के लिए हमने फेर फेर कर इस कुरान में बयान कर दिया, इसलिए कि तुम याद दहानी करो, तुम्हें वो याद आ जाए जो तुम्हें बुला दिया गया, और यूं तुम उस मकसद को पूरा कर सको। और नहीं इजाफा करता यह कुरान मगर इससे दूर भागना। यानी यह कि इस कुरान से हक को पहचान कर इस पर कायम हो जाओ, ऐसा करने की बजाय बल्कि उल्टा इसके बरक्स तुम्हें जितना कुरान के करीब आने का कहा जाता है, तुम उतना ही इस कुरान से दूर भाग रहे हो, तुम उतना ही इस कुरान से दूर भागते हो, इसे तर्क किए हुए हो। इस तरह नाज़रीन, अगली आयत सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 54, और तहकीक के हमने हर तरफ से फेर फेर कर बयान कर दिया इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से इंसानों के लिए।
یعنی یہ بات طے شدہ ہے، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی کہ ہم نے اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو خوب ہو اسی طرح قرآن کے نزول سے الساعۃ کے قیام تک پیش آنے تھے یا پیش آئیں گے۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہونا تھا یا جس کے لیے بھی تمہیں رہنمائی درکار تھی، ہم نے اسے تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اور تھا انسان اکثر معاملات میں جھگڑا کرنے والا، یعنی اکثر معاملات میں قرآن کچھ کہتا ہے اور انسان قرآن کی ماننے کو تیار ہی نہیں، انسان اس کے برعکس چلتا ہے۔ جب قرآن سے حق واضح کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے اپنے بےہودہ قسم کے دلائل دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، یوں اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں ایسی کئی مزید آیات بھی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف وہ سب کچھ پھیر پھیر کر بیان کر دیا جو قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک انسانوں کو پیش آنا تھا، جس حوالے سے بھی انسانوں کو رہنمائی درکار تھی، بلکہ تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ یعنی اگر قرآن میں کسی گزشتہ قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ قوم کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، قرآن میں کسی رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، کسی گزشتہ رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ رسول کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ عین اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنا تھا۔ تو تب تمہیں کیا کرنا تھا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کی رہنمائی کے لیے ہم نے وہ واقعہ قرآن میں بیان کر دیا۔ یوں اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اب ناظرین، جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر قرآن میں ایسا واقعہ مذکور ہونا چاہیے، ایسا واقعہ ضرور مذکور ہونا چاہیے۔ اگر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس وقت سورج کو ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا دیکھا جا رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، تو پھر اتنا غیر معمولی اور اہم واقعہ اللہ کو اس قرآن میں ضرور بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر نہیں بیان کیا گیا تو پھر کیوں نہیں بیان کیا گیا، اور اگر بیان کیا گیا تو کس طرح بیان کیا گیا؟ حقیقت کیا ہے، اسے ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کب، کیوں، کیسے اور کس موقع پر ایسی بات کہی جس سے مراد یہ لے لیا گیا کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سب سے پہلی آیات ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے ہی مغرب سے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی جن آیات نے آنا تھا، انسان پر کھلنا تھا، ان میں سے پہلی آیات میں اس آیت کا کھلنا تھا کہ سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اپنی وفات سے قبل نبوت کے آخری سالوں میں یہ معمول تھا کہ اکثر اوقات مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے اور مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے۔ حسب معمول ایک دن محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور سامنے کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مغرب کا وقت تھا، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے، سامنے موجود لوگوں کو سورج کے متعلق کچھ بتانے والے تھے۔ اسی ضمن میں ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو سامنے سے جواب آیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اسی دوران ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہی سوال محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ابو ذر سے بھی کیا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ روایت اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پس جب سورج غائب ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے یا سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر قرأ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرأت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا، یعنی آگے اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کا ذکر کیا۔ ناظرین آگے چل کر اس روایت پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے، یعنی جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام جب اپنے حجرے میں گئے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی چل دیے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس وقت سکرین پر آپ کو روایت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا سورج کے جو غروب ہونے کے مقام ہیں کہاں غروب ہوتا ہے اور اس کے جو طلوع ہونے کے مقام ہیں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ بس جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یعنی زمین کو اس پر یعنی سورج پر بھیجا جاتا ہے، زمین کو سورج پر پھیرا جاتا ہے، سورج نہ ہی اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے، نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی زمین کے قریب آتا ہے، نہ ہی روانہ ہوتا ہے نہ ہی تھکتا ہے، نہ رکتا ہے نہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ جہاں غروب ہوتا ہے ایک قوم سے وہیں سے ایک قوم پر طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوتا ہے ایک قوم سے اور وہیں سے طلوع ہوتا ہے، پس قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں غروب ہو گیا اور قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں طلوع ہو گیا۔ ناظرین یہ روایت انتہائی چونکا دینے والی اور دہلا دینے والی روایت ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بالکل باخوبی علم تھا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج سفر کر رہا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے نیچے جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک بڑے مجمع کے سامنے جو بات بیان کی اس میں غور نہ کرنے پر یہ تاثر ملتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جس سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے، لیکن عین اسی وقت جب اس مجمع سے الگ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول سورج کے طلوع ہونے کے مقامات اور غروب ہونے کے مقامات کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمایا جاتا ہے، یعنی یہ جو تم دیکھتے ہو کہ سورج سفر کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو زمین ہے اسے گھمایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی اوپر چڑھتا ہے نہ ہی نیچے جاتا ہے، سورج نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے، نہ ہی تھکتا ہے۔ جہاں سے غروب ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی آپ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بظاہر دو متضاد باتیں کی، لیکن کیا واقعتاً یہ متضاد باتیں تھیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے متضاد ہونے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ اور پھر جو بات بالکل کھلم کھلے الفاظ میں اندر صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ
تعالی عنہ سے کہی وہی بات اس سے پہلے باہر مجمع کے سامنے کیوں نہ کہی؟ باہر جو بات کہی اس سے سورج کے زمین کے گرد گھومنے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ بات نہ جان لی جائے کہ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص عرب میں سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے کیا نظریہ پایا جاتا تھا، کیا عقیدہ تھا۔ جب تک اس بات کو نہیں جان لیا جاتا تب تک ان سوالات کے جوابات کو جاننا مشکل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت پوری دنیا کے اکثر لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ یہ کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، اس میں خشکی درمیان میں ہے اور خشکی کے گرد پانی ہے، اور پانی کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جن پر آسمان اس طرح ٹکا ہوا ہے جیسے کوئی گنبد ہوتا ہے، یعنی جس طرح کوئی گنبد ہوتا ہے بالکل اسی طرح آسمان پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ زمین کے گرد پہاڑ وہ ستون ہیں جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں، اور سورج آسمان کے اندر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سورج کے حوالے سے نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے باشندے سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کا طلوع کا بھی ایک مقام ہے اور غروب ہونے کا بھی ایک ہی مقام ہے۔ یوں رات بھر سورج غروب ہی رہتا ہے، عین سر کے اوپر خلا میں تخت ہے جو کہ اللہ کا عرش ہے، اس تخت پر بیٹھا اللہ یہ نظام چلا رہا ہے۔ جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر سے آپ بآسانی اس نظریے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تب کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہ دے گا الا یہ کہ وہ اصلاح کرنے والے اعمال نہ کر لے، ایمان میں خیر نہ کما لے۔ یعنی اگر یہ بات اس وقت کہی جاتی کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جو اس بات پر ایمان لے آتا، جو اسے تسلیم کر لیتا، مگر اس کے برعکس ایک ایسا وقت آئے گا جب یہی بات دنیا والوں کو بتائی جائے گی تو سب کے سب اس بات کو مان لیں گے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، بلکہ یہ تو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج سے کچھ دہائیاں قبل جب انسان پر یہ راز کھلا کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورج رات بھر غروب رہتا ہے، رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، بلکہ سورج تو ہر لمحہ دنیا پر کہیں نہ کہیں طلوع ہی رہتا ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے دنیا کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ سورج مغرب میں جہاں اسے وہ اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں وہاں غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ راز کھلا تو پتا چلا کہ جہاں ہم سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں عین اسی مقام سے اسی وقت مغرب سے دنیا کے کئی خطوں پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آج دنیا کے سب لوگ ہی اس بات پر ایمان لے آئے، یعنی سب نے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، وہ تو انسان ہے جو کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، سورج نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، نہ سورج زمین کے گرد سفر کرتا ہے، بلکہ یہ زمین ہے جس کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج طلوع و غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے،
یعنی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اگر اس وقت یہ کہتے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور یہ جو تم اپنی آنکھوں سے سورج کو گھومتا ہوا دیکھ رہے ہو، سورج کو اوپر چڑھتا نیچے جاتا دیکھ رہے ہو، طلوع ہوتا غروب ہوتا دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس زمین کو اس پر پھیرا جا رہا ہے، زمین کو گھمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو ناظرین اس وقت کوئی بھی ایمان نہ لاتا، اس وقت کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ اکثریت ایمان لانے کی بجائے تکذیب کر دیتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج سفر نہیں کر رہا، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، سورج کا طلوع ہوتا، اوپر چڑھتا، سفر کرتا، نیچے جاتا اور ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج رات بھر غائب رہتا ہے، اور اگر زمین اتنی غیر معمولی رفتار سے گھوم رہی ہوتی تو زمین پر کچھ ہلتا جلتا اور زمین کے گھومنے کے کچھ اثرات تو واضح ہوتے۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ بات غلط ہے اور ایسا ناممکن ہے، یوں اکثریت ایمان لانے کے بجائے کفر کر دیتی، اس بات کو تسلیم نہ کرتی۔ ناظرین، اسی کے پیش نظر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے صرف علم ہی نہیں بلکہ اس علم کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال کیا، ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ انتہائی غیر معمولی تھے، انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ حیران کر دینے والی انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بات ایسے کی کہ گویا وہ حقیقت کے برعکس ہے، یعنی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جو کہ جھوٹ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہ صرف بالکل حق پر مبنی تھے بلکہ بہت ہی پیچیدہ ترین بھی تھے۔ گہرائی میں جا کر سمجھے بغیر یہی لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سورج ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تب سورج الٹا سفر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں غور کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ہی بات کو ایسے دو مختلف انداز میں بیان کیا کہ سامنے والے اگر غور کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی، اگر غور نہیں کریں گے تو وہ اس کو وہی سمجھیں گے جو پہلے سے ان کے ذہن میں چل رہا ہے، جو پہلے سے نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام 11 سال تک دعوت دیتے رہے، تو اس دعوت کے نتیجے میں 11 سال کے ایک بڑے عرصے میں، لمبے عرصے میں صرف اور صرف کم و بیش 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ اس کے برعکس جب تلوار اٹھائی تو اکثریت اسلام لانے یعنی سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ایمان نہیں بلکہ ڈنڈے کے خوف سے اسلام لائے تھے، یعنی وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تلوار کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے وہ مجمع موجود تھا اور جب اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے سامنے اس مجمع میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی جو آئے روز محمد رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے۔ وہ محمد علیہ السلام کو مجنون اور پاگل کہتے تھے، وہ محمد علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی ہاتھ آیا موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے اور سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، ان میں منافقین بھی موجود تھے جن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ محمد سے کوئی ایسی بات ملے جس سے اسے بدنام کیا جا سکے، اس کے خلاف سازشیں کی جا سکیں، لوگوں کو بہکایا جا سکے، لوگوں کو اس کے خلاف بڑکایا جا سکے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ ان منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس وقت عام لوگوں کے سامنے سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے ایسی بات کہی کہ جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو بالکل واضح یہ بات سامنے آئے گی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا کہ سورج سفر کر رہا ہے۔ ہاں، البتہ یہ تاثر ضرور ملتا ہے۔ اب اگر اس وقت محمد علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں وہی کہہ دیتے جو بعد میں اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو نہ صرف منافقین کے ہاتھ محمد علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار آ جاتا
بلکہ اکثریت اس بات کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج نیچے ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر غائب رہتا ہے، ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے برعکس ایک متضاد بات کیسے مان لیں جس کو عقل ہی نہیں مانتی؟ یہ وجہ تھی ناظرین جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ کام لیا۔ یہاں تک ناظرین یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حقیقت کا علم تھا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمائے جانے سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو ہر وقت ایک ہی حالت میں موجود ہے، وہ طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ایسا نظر آتا ہے، تو پھر محمد علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہ تو ایسا کبھی کہا اور نہ ہی کہیں پر آپ کو ایسے کوئی الفاظ ملیں گے۔ آپ کو عربی متن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے کہیں بھی کوئی الفاظ نہیں ملیں گے کہ جن میں یہ کہا گیا ہو کہ سورج جیسے اس وقت تمہیں سفر کرتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا دکھائی دے گا، الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں البتہ تراجم و تفاسیر کے نام پر آپ کو بہت ساری خرافات، آپ کو بہت سارے جھوٹ، آپ کو بہت سارے بہتان محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب ملیں گے، جنہیں آج تک اکثریت محمد علیہ السلام کے الفاظ ہی سمجھتی رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج غروب نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ وہیں سے ایک دوسری قوم یعنی اور لوگوں پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم اور لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اگر اس وقت لوگوں کو بتا دی جاتی تو جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر ایمان نہ لاتا، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا، لیکن جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، سورج نہ ہی طلوع ہوتا ہے، نہ ہی غروب ہوتا ہے، نہ ہی اوپر جاتا ہے، نہ ہی سفر کرتا ہے، نہ ہی نیچے جاتا ہے، اور نہ ہی رات بھر اس طرح غائب رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سورج سفر کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس بات کو لوگ تسلیم کر لیں گے۔ اور ناظرین روایات میں بالکل واضح ہے، آگے چل کر روایت آئے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا یہ راز کھلے گا، یہ بات واضح ہوگی کہ جب انسان دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سورج کو جہاں ہم غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تب یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانے کا مطلب تب یہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر لیں گے، وہ بات جو اگر آج کہی جائے تو کوئی بھی نہیں مانے گا سوائے چند ایک کے۔ اور ناظرین یہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو باغور دیکھیں جو کہ پیچھے روایت گزر چکی، اور آپ روایت کو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس روایت میں جو الفاظ آئے طلوع الشمس من مغربها، طلوع ہو رہا ہے سورج اس کے مغرب سے، یعنی عربی میں بالکل واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جہاں وہ تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کہ یہ کہا گیا کہ سورج طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا یہ نہیں کہا گیا۔ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا تو سوائے چند ایک کے کوئی بھی اس بات کو نہ مانتا، اکثریت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی۔ اور یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب دنیا والوں پر یہ بات کھل جائے گی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہیں سے جہاں سے اسے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جہاں وہ غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے،
تو تب اس وقت سب کے سب لوگ اس بات کو مان جائیں گے۔ وہ بات جو اس وقت بتائی جاتی تو کوئی بھی نہ مانتا سوائے چاند دیکھ کے، وہی بات جب یہ لوگ دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے مان جائیں گے، لیکن تب انہیں ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تب تو یہ راز بالکل کھل چکا، تب یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے تو تب انکار نہیں کیا جا سکتا، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ ماننا تو تب چیلنج ہوتا ہے جب حقیقت کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا رہا ہو یا آنکھوں سے اس کے برعکس دیکھا جا رہا ہو۔ ماننا تب چیلنج ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، جو صالح اعمال اصلاح کرنے والے اعمال کریں گے۔ اب ناظرین غور کریں، جب تک یہ راز دنیا پر نہیں کھلا تھا کہ دنیا گیند کی طرح گول ہے، دن اور رات سورج کے گھومنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے جیسا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا تو تب اگر کسی کو کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ اس کے برعکس زمین گھوم رہی ہے تو کیا وہ مان جاتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سورج گھوم رہا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر جاتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے؟ تم تو کوئی پاگل ہو۔ اور اگر زمین گھوم رہی ہو تو پھر زمین پر کچھ ہلتا کیوں نہیں؟ کچھ ہل کیوں نہیں رہا؟ زمین کے ہلنے کے، زمین کے گھومنے کے آثار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی نہ مانتا۔ اور ناظرین تب اگر اسے یہ کہا جاتا، یعنی ان نہ ماننے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، یعنی یہ آیت نہیں بلکہ بین ہو جائے گی، جسے آج تم نہیں دیکھ پا رہے، جسے آج تم نہیں دیکھ سکتے، جو آج تم سے چھپا ہوا ہے، جب یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی، ایسے کھل جائے گی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، تو تب تم مان جاؤ گے۔ تو ناظرین کیا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا؟ ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آج یہ آیت لوگوں کو بتائی جائے تو کوئی اس آیت پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی کوئی بھی نہیں مانے گا کہ سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب یہ آیت نہیں رہے گی، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب یہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین حقیقت، نہ کہ حقیقت یہ تھی جو آج تک پھیلائی گئی کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، اور پھر نہ ہی ایسا اللہ کے قانون میں ہے۔ اب غور کریں، آج جو لوگ عقل کے پجاری ہیں، جو لوگ اندھوں کی طرح اپنے ملاؤں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے، اپنے آباؤ اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ سائنس کے پجاری ہیں، جسے عقل تسلیم کرے اسے مانیں گے اور جسے عقل تسلیم نہ کرے اسے نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کو اس وقت کہا جاتا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے سب لوگ مان جاتے؟ کیا یہ سب لوگ مان جاتے سوائے چند دیکھ کے جو غور و فکر کرنے والے ہوں؟ ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہ مانتا۔ ملاؤں سمیت عقل کے پجاریوں کا، سائنس کے پجاریوں کا اس وقت یہی کہنا ہوتا کہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا، اوپر چڑھتا، آگے سفر کرتا، ڈلتا اور غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی آج یہی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، اور اگر آج اس کے برعکس ان کو کہا جائے کہ دیکھو نہیں زمین نہیں گھوم رہی، تو کیا یہ مان جائیں گے؟ یہ کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ ان کا جواب یہی ہوگا،
ان کا آج یہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور وہ گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیا جائے جو تم اس کے برعکس بیان کر رہے ہو؟ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہاری بات کو سچ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تھی ناظرین سورج کے جہاں ڈوبتا ہے، جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، وہاں سے طلوع ہونے کی حقیقت۔ یہ تھی ناظرین حقیقت جسے آج تک دیومالائی کہانی بنا کر پوری دنیا کے لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دیا گیا، فٹ کر دیا گیا، اور لوگ پھر اسی کے اوپر سوچتے ہوئے طرح طرح کے عقائد و نظریات دن بدن گڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جی ناسا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، یعنی کہ ناسا سچا ہو گیا، فلاں فلاں سچے ہو گئے، اور اللہ کا قرآن اور اللہ جھوٹا ہو گیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ہر لحاظ سے مزید ہر پہلو سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مزید کیا کہا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی کی۔ اب آتے ہیں ناظرین واپس دوبارہ اس روایت کی طرف کہ کیا کسی روایت میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہو سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ تو ناظرین یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی ایک بھی روایت میں کوئی ایک بھی ایسا لفظ تک موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی کوئی بات موجود ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کہا ہو کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی جیسے تم ابھی سورج کو ادھر سے ادھر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے ہو، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ جب سورج اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ اب خواہ آپ یہ سمجھیں کہ سورج کے گھومنے سے ہوتا ہے یا پھر زمین کے گھومنے سے، آپ جو بھی کہیں بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زمین الٹا گھومے گی تو بات وہی ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا زمین پر دکھائی دے گا۔ تو ناظرین کیا ایسا کہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا؟ تو ناظرین ایسا کہیں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس کو اس روایت میں بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پر بالکل کھول کر واضح کیے دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پس جب سورج غائب ہوا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے، پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو کہ رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہوگا وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کرا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٍ لَهَا۔ ناظرین اس روایت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ اس وقت سورج کیا کر رہا ہے، اور آج پوری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ سورج کیا کر رہا ہے، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اور اس روایت میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح کہا کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام سورج پر غالب آ جاتا ہے، زمین کا وہ مقام جس کے سامنے تمہارے لیے سورج کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے۔ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ سورج سفر کرتا ہوا ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ زمین کا کچھ حصہ جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے جس وجہ سے سورج انسانوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سورج اسی طرح سجدے میں ہی رہے گا اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ کب ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے؟ جب سورج کو کہا جائے گا رجوع کر جہاں سے آیا ہے،
پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہوگا وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ اب ناظرین غور کریں، جب آپ اس روایت میں غور کریں تو حقیقت بالکل ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہی بات کو دو طرح سے ایسے بیان کیا گیا کہ غور کرنے والا ہی اس نقطے کو پکڑ سکتا ہے کہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور جو غور نہیں کرے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک ہی بات ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل ہے جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی بیک لائٹ، پیچھے والی لائٹ ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے، زمین پر، سڑک پر گر جاتی ہے۔ اب موٹر سائیکل جو ہے وہ چلی گئی، اس کی بیک لائٹ وہیں پر گر گئی۔ اب گرنے کے باوجود وہ کبھی بند ہوتی ہے اور کبھی بجھتی ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بات پر غور کرنے کی بجائے جو خاکہ آپ کے دماغ میں ڈالنا مقصود تھا اس پر سوچنا شروع کر دیں گے کہ بیک لائٹ گر پڑی، موٹر سائیکل چلی گئی، اس کے باوجود بیک لائٹ سڑک پر پڑی، آن آف یعنی جل اور بجھ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی بیٹری لگی ہوئی ہو، یعنی اس طرح آپ طرح طرح کی وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیں گے، وجوہات سوچنا شروع کر دیں گے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سوال پر جو بات آپ سے کی گئی اس پر غور نہیں کریں گے۔ سوال میں تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ لائٹ جل اور بجھ رہی ہے، بلکہ سوال میں تو کہا گیا کہ کبھی بند ہوتی ہے اور کبھی بجھتی ہے۔ بند ہونا اور بجھنا ایک ہی تو بات ہے، لیکن جب آپ نے سوال پر جو بات کی جا رہی ہے اس میں غور نہیں کیا تو اس وجہ سے آپ نے یہی سمجھا کہ کبھی جل رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، بالکل واضح کہا تھا کہ جیسے سورج آج کر رہا ہے جو اس کی حقیقت ہے، جیسے ہر کوئی آج جان چکا ہے، تو جو آج سورج کر رہا ہے تب بھی بالکل ایسا ہی کر رہا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب سورج جہاں ڈوبتا نظر آتا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔